कशफ़ुल महजूब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ए हमारे रब, अपनी बारगाह से हम पर रहमत नाज़िल फरमा और हमारे मामला में हमें राह रास्त की तौफ़ीक अता फरमा। अल्लाह ताला हर खूबी का सज़ावार है, जिसने अपने औलिया पर अपनी बादशाहत के असरार खोले और अपने असफिया के लिए अपनी हसीयत व जबरूत के राज मनकशफ फरमाए और अपनी शमशीर अज़मत व जलाल से महबूबों का खून बहाया और आरफीन को अपने वसाल की चाशनी का मज़ा चिखाया। वही अपनी बेनियाजी और किबरियाई के अनवार के अदराक से मुर्दा दिलों को जिंदगानी अता फरमाता है और अपने असमा की महक के साथ मार्फत इलाही की खुशबू से इन्हें लुत्फ़ अंदोज़ होने के मौक़े फ़राहम करता है। अल्लाह ताला के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके आलो इसहाब और अज़वाज मुतहर्रात रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर हमेशा हमेशा दुरूद व सलाम नाज़िल हो। इब्तदाइया। ए तालिब राह हकीकत, अल्लाह ताला दोनों जहां की सआदतमंदी नसीब फरमाए। जब तुमने मुझसे अपने सवाल के ज़रिए इस किताब की दरख्वास्त की तो मैंने इस्तिखारा किया और ख़ुद को दिली वरादात और बातनी अलका के हवाले कर दिया। जब इस्तिखारा में अज़ान इलाही हासिल हो गया तो मैंने तुम्हारी मकसद बरआई की खातिर इस किताब के लिखने का अज़्म सामीम कर लिया और इस नोश्ता का नाम कशफ़ुल महजूब रखा। उम्मीद है कि अरबाब फ़हम बसीरियत इस किताब में अपने सवालात का जवाब आला वजल कमाल पाएंगे। बादा अल्लाह ताला से इस्तानात तौफ़ीक की इस्तदा है कि वो इस नोश्ता को तमाम कमाल करने में मदद फरमाए। इजहार बयां और नोश्त में अपनी क़ुव्वत व ताकत पर एतमाद पर भरोसा करना दुरुस्त नहीं। वबल्लल तौफ़ीक। अपना नाम तहरीर करने की वजह। शुरू में अपना नाम तहरीर किया है, इसकी दो वजह हैं। एक वजह ख़ास हज़रात के लिए है और दूसरी वजह आम लोगों के लिए। लेकिन जो वजह आम लोगों के लिए है कि जब इस इल्म से बेबहरा व नावाकिफ़ कोई ऐसी नई चीज़ देखते हैं और इसमें मुसन्नफ़ का नाम कहीं नज़र नहीं आता तो वो किताब को अपनी तरफ मंसूब कर लेते हैं, यानी ये किताब मेरी तसनीफ़ है, जिससे मुसन्नफ़ का मकसद नाकाम हो जाता है। हालांकि मुसन्नफ़ की तालीफ़ व तसानीफ़ का मकसद यही होता है कि इस किताब के ज़रिए इसका नाम ज़िंदा पाइंदा रहे और पढ़ने वाले तालिबान हक़ मुसन्नफ़ को दुआए खैर से याद करते रहें। ऐसा हादसा मेरे साथ 2 मरतबा पेश आ चुका है। पहला हादसा ये हुआ कि एक साहिब मेरे अशार का दीवान मस्तार ले गए, फिर उन्होंने वापस नहीं किया। मेरे पास इस नुस्खा के सिवा कोई नुस्खा नहीं था। इन साहिब ने मेरे नाम को हज़फ करके अपने नाम से इस दीवान को मशहूर कर दिया। इसी तरह मेरी मेहनत उन्होंने ज़ाया कर दी। अल्लाह ताला इन्हें माफ़ फरमाए। दूसरा हादसा ये पेश आया कि मैंने इल्म तसूफ़ में एक किताब लिखी थी जिसका नाम मनहाजुल आबिदीन रखा था। एक कमीना खसलत चरब ज़बान शख्स ने, जिसका नाम मैं ज़ाहिर नहीं करना चाहता, इसने शुरू से मेरा नाम छील कर और अपना नाम दर्ज करके आम लोगों को कहना शुरू कर दिया कि ये मेरी तसनीफ़ है। हालांकि इसकी अमलियत और काबिलियत के जानने वाले हजरात इस पर हंसते थे। बिलाखिर अल्लाह ताला ने इस शख्स पर बेबरकती मुसल्लत कर दी और अपनी बारगाह के तालबों की फरिस्त से इसका नाम खारिज कर दिया। दूसरी वो वजह ख़ास हजरात के लिए ये है कि जब वो किसी किताब को अपने इल्म के मुताबिक इस नज़र से मुलाहिज़ा फरमाते हैं कि इसका मुसन्नफ़ व मालूफ़ ना सिर्फ ये कि इस इल्म का दाना है बल्कि वो इस फ़न का माहिर व मुहक्किक है, तो उस किताब की कदर करते और उसे पढ़कर याद करने की पूरी कोशिश करते हैं। इस तरह वो अपना गोहरे मकसूद उस किताब से हासिल कर लेते हैं। इस्तिखारा करने की वजह। इस तसनीफ़ को शुरू करने से पहले इस्तिखारे की तरफ इसलिए मतवज्जह हुआ कि हक़ ताला के हकूक़ और इसके अदाब की हफाजत पर अमल किया जाए, चूँकि अल्लाह ताला ने अपने हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके दोस्तों के लिए इसका हुक्म फरमाया है। अरशाद बारी ताला है। तर्जमा। और जब तुम कुरान करीम पढ़ो तो शैतान मरदूद की फरेबकारियों से अल्लाह ताला की पनाह मांगो। अस्ताआज़ा, अस्तिखारा और अस्ताअनता सब के एक ही मफ़हूम मायनी है। मतलब ये कि अपने तमाम काम अल्लाह ताला के सपुर्द हवाला करके
ہر قسم کی آفتوں سے محفوظ رہنے کے لیے اس سے مدد حاصل کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں استخارہ کرنا اس طرح سکھایا جس طرح قرآن کریم کی تعلیم دی ہے۔ بندے کو جب اس پر کامل یقین ہو جاتا ہے کہ تمام کاموں کی بھلائی کسب و تدبیر پر موقوف نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت و رضا پر موقوف ہے اور ہر نیک و بد اور خیر و شراسی کی جانب سے مقدر ہوا ہے، اور بندے کو بجز تسلیم و رضا کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو لا محالہ بندہ اپنے تمام کام اس کے سپرد کر کے اس کی مدد چاہتا ہے تاکہ تمام افعال و احوال میں نفس کی شرارتوں اور شیطان کی دخل اندازیوں سے محفوظ رہے اور اس کے تمام کام خیر و خوبی اور راست روی سے انجام پائیں۔ اس لیے بندے کے لیے یہی ضروری و مناسب ہے کہ تمام کاموں میں استخارہ کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو ہر زیان و نقصان اور خلل و آفت سے محفوظ رکھے۔ وباللہ التوفیق۔ باطنی القاء کے حوالے کرنے کی وجہ۔ اب رہا میرا یہ کہنا کہ میں نے خود کو دلی ورادات اور باطنی القاء کے حوالے کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کام میں نفسانی اغراض شامل ہوتی ہے تو اس کام سے برکت جاتی رہتی ہے اور صراط مستقیم سے دل ہٹ کر کجروی اختیار کر لیتا ہے اور انجام بخیر نہیں ہوتا۔ نفسانی اغراض کی شکلیں۔ نفسانی اغراض کی دو ہی صورتیں ممکن ہیں، یا تو اس کی غرض پوری ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر اس کی غرض پوری ہوگی تو سمجھ لو کہ وہ ہلاکت میں پڑ گیا، اس لیے کہ نفسانی اغراض کا حاصل ہونا دوزخ کی کنجی ہے، اور اگر اس کی نفسانی غرض پوری نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی اس کے دل کو نفسانی غرض سے بے پرواہ کر دے گا اور ایسی خواہش کو دل سے دور کر دے گا، کیونکہ اس میں اس کی نجات مضمر تھی اور یہی جنت کے دروازے کی کنجی بھی ہے، جیسا کہ ارشاد حق تعالیٰ ہے کہ ترجمہ، اور بندے نے نفس کو خواہشات سے باز رکھا تو جنت ہی اس کا مسکن ہے۔ کسی کام میں نفسانی دخل یہ ہے کہ بندہ اپنے کام میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو ملحوظ نہ رکھے اور وہ اس میں نفس کے فتنوں سے نجات پانے کی طلب نہ کرے، کیونکہ نفس کے فتنوں کی کوئی حد و غایت نہیں ہے اور نہ اس کی ہوشکاریوں کا کوئی شمار ہے۔ اس کا تفصیلی ذکر مناسب مقام پر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ جواب کے لیے عزم و صمیم کی وجہ۔ مدعی نگارش یہ ہے کہ تمہاری مقصد برائی کی خاطر اس کتاب کی نوشت کا عزم صمیم کر لیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے چونکہ مجھ سے سوال کر کے مجھے اس کا اہل اور صاحب علم و بصیرت جانا اور اپنے مقصود برائی کے لیے رجوع کر کے ایسے جواب کی استدعا کی جس سے پورا فائدہ حاصل ہو سکے، اس لیے مجھ پر لازم ہو گیا کہ میں تمہارے سوال کا حق ادا کروں۔ جب استخارہ کے ذریعے تمہارے سوال اور استدعا کا حق ہونا ظاہر ہو گیا تو میں نے عزم و صمیم اور حسن نیت کے ساتھ کامل طور پر جواب دینے کا ارادہ کر لیا، تاکہ شروع سے آخر تک تکمیل جواب میں حسن نیت اور عزم و ارادہ شامل رہے۔ بندہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو ابتدائی عمل سے ہی نیت شامل ہوتی ہے، اگرچہ دوران عمل اسے کوئی خلل ہی واقع کیوں نہ ہو، لیکن بندہ اس میں معذور و مقصور ہوتا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، لہٰذا ابتدائی عمل میں نیت کرنا اس سے بہتر ہے کہ بغیر نیت کیے عمل شروع کیا جائے، کیونکہ تمام کاموں میں نیت کو عظیم مرتبہ اور برہان صادق حاصل ہے۔ نیت میں جس قدر خلوص ہوگا اس عمل کا اجر و ثواب اتنا ہی زیادہ ہوگا، اس لیے کہ بندہ نیت ہی کے ذریعے ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف منتقل ہوتا ہے، حالانکہ ظاہری عمل میں نیت کا اثر کوئی ظاہر نہیں ہوتا۔ اسے یوں سمجھو کہ ایک شخص نے دن بھر فاقہ کیا لیکن وہ اس فاقہ سے کسی ثواب کا مستحق نہ بنا، لیکن اگر اس نے روزہ کی نیت کر لی تو وہ ثواب کا بھی مستحق بن گیا، حالانکہ ظاہر عمل میں نیت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کوئی مسافر کسی شہر میں عرصہ دراز تک بود و باش رکھے تو بھی وہ وہاں کا باشندہ نہ کہلائے گا اور بدستور مسافر ہی رہے گا، لیکن اگر اس نے کم از کم 15 دن کی اقامت کی نیت کر لی تو اب مقیم سمجھا جائے گا۔ شریعت مطہرہ میں اس قسم کی بے شمار مسائل موجود ہیں، خلاصہ یہ کہ ہر عمل کی ابتدا میں نیک نیت کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ علم۔
وجہ تسمیہ: اب رہا میرا یہ کہنا کہ اس نوشتہ کا نام کشف المحجوب، اردو ترجمے کا نام السلوک الی المحبوب رکھا تو اس سے میری مراد یہ ہے کہ کتاب کے نام سے ہی معلوم ہو جائے گا کہ کتاب کے اندر کس قسم کے مضامین ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ جب اہل علم و بصیرت کتاب کا نام سنیں گے تو سمجھ لیں گے کہ اس سے کیا مراد ہے اور اس میں کیسے مضامین ہیں۔ کشف حجاب کی تحقیق: اے طالبان حق، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اولیاء اللہ اور محبوبان بارگاہ ازدی کے سوا سارا عالم لطیفہ و تحقیق سے محجوب و مستور ہے۔ چونکہ یہ کتاب راہ حق کے بیان، کلمات تحقیق کی شرح اور حجاب بشریت کے کشف میں ہے، لامحالہ اس کتاب کے لیے اس کے سوا کوئی اور نام موضوع صحیح ہو سکتا ہی نہیں، چونکہ حقیقت کا منکشف ہونا در پردہ اور مستور اشیاء کے فناً و ناپید ہونے کا موجب ہوتا ہے، جس طرح موجود و حاضر کے لیے پردہ و حجاب میں ہونا موجب ہلاکت ہوتا ہے، یعنی نزدیک و قرب جس طرح دوری کی طاقت نہیں رکھتا، اسی طرح دوری بھی نزدیک و قرب کی برداشت نہیں رکھتی۔ اسے اس طرح سمجھو کہ وہ کیڑے جو سرکہ میں پیدا ہوتے ہیں، اگر انہیں سرکہ میں سے نکال کر اور کسی چیز میں ڈال دیے جائیں تو وہ مر جاتے ہیں، یا وہ کیڑے جو کہیں اور پیدا ہوئے ہوں، اگر ان کو سرکہ میں ڈال دیا جائے تو وہ مر جائیں گے۔ اسی طرح حقائق اشیاء کے معنی و مطالب اس پر کھلتے اور منکشف ہوتے ہیں، جس کو خاص اس لیے پیدا کیا گیا ہو، ان کے ما سوا کے لیے یہ ممکن نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر مخلوق کے لیے وہی چیز ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو جس چیز کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے حصول کی راہ اس پر آسان کر دی ہے۔ حجابات رینی و غنی: انسان کے لیے وہ پردے جو راہ حق میں اس پر مانا اور حائل ہوتے ہیں دو قسم کے ہیں۔ ایک کا نام حجاب رینی ہے جو کسی حالت میں اور کبھی نہیں اٹھتا، اور دوسرے کا نام حجاب غنی ہے اور یہ حجاب جل تر اٹھ جاتا ہے۔ ان کی تفصیل یہ ہے کہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے اپنی ذات ہی راہ حق میں پردہ حجاب بن جاتی ہے، یہاں تک کہ ان کے نزدیک حق و باطل دونوں یکساں اور برابر ہو جاتے ہیں، اور کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے ان کی اپنی صفتیں راہ حق میں پردہ و حجاب ہوتی ہیں، اور وہ ہمیشہ اپنی تابع و سرشست میں حق کے متلاسی اور باطل سے گریزاں رہتے ہیں۔ ذاتی حجاب کا نام رین اور جو کبھی زائل نہیں ہوتا۔ حجاب رین کے معنی: جس کے معنی زنگ آلودہ ہونے اور ختم، جس کے معنی مہر لگنے اور طبع، جس کے معنی ٹھپا لگنے کے ہیں۔ یہ تینوں لفظ ہم معنی اور ہم مطلب ہیں، جیسے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: یہ لوگ ہرگز راہ حق قبول نہ کریں گے، بلکہ ان کے دلوں پر رین یعنی حجاب ذاتی ہے، جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد حق تعالیٰ ان کا حال ظاہر کرتے ہوئے فرماتا ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان پر برابر ہیں، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر ظاہر حال بیان کرنے کے بعد حق تعالیٰ عدم قبول حق کی علت بیان فرماتا ہے کہ ترجمہ: اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ حجاب غین کے معنی: غین جس کے معنی اوٹ اور ہلکے پردے کے ہیں، یہ وصفی حجاب ہے۔ کسی وقت اس کا پایا جانا اور کسی وقت اس کا زائل ہونا دونوں جائز و ممکن ہیں، اس لیے کہ ذات میں تبدیلی شاذ و نادر بلکہ ناممکن و محال ہے، اور غین یعنی صفات میں تبدیلی جائز و ممکن ہے۔ مشائخ طریقیت ہم اللہ جائز اور ممکن الارتفاع صفات یعنی حجاب غنی کے بارے میں، اور محال و ناممکن الارتفاع حجاب یعنی حجاب رینی جو کہ ذاتی ہے کے بارے میں لطیف اشارات سے بیان کرتے ہیں۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رین وطنات کے قبیل سے ہے اور غین خطرات کے قبیل سے۔ وطنات وطن کی جمع ہے جس کے معنی قائم اور پائیدار رہنے کے ہیں، اور خطرات خطر کی جمع ہے جس کے معنی عارضی اور ناپائیداری کے ہیں۔ اسے اس طرح سمجھو کہ پتھر کبھی آئینہ نہیں بن سکتا، اگرچہ اسے کتنا ہی ثقیل اور صاف و شفاف کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن اگر آئینہ زنگ آلودہ ہو جائے تو تھوڑا صاف کرنے سے وہ مجلہ اور مصفح ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پتھر کے اندر تاریکی اور آئینہ کے اندر چمک کی ذاتی اور اصلی خوبی ہے، کیونکہ ذات واصل قائم و پائیدار رہنے والی چیز ہوتی ہے،
اس لیے وہ کسی طرح زائل نہیں ہو سکتی، اور صفت چونکہ عارضی و ناپائیدار ہوتی ہے اور وہ قائم اور باقی رہنے والی چیز نہیں ہوتی، اس لیے وہ جلد ہی زائل ہو جاتی ہے۔ میں نے یہ کتاب ان لوگوں کے زنگ و کدورت دور کرنے کے لیے لکھی ہے جو جواب غینی یعنی پردہ صفاتی میں گرفتار ہیں اور ان کے دلوں میں نور حق کا خزانہ موجود ہوتا ہے، تاکہ اس کتاب کے پڑھنے کی برکت سے وہ حجاب اٹھ جائے اور حقیقی معنی کی طرف انہیں راہ مل جائے۔ لیکن وہ لوگ جن کی سرشست و عادت ہی انکار حق ہو اور باطل پر قائم و برقرار رہنا ہی جن کا شعار ہو، وہ مشاہدہ حق کی راہ سے ہمیشہ محروم رہیں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ کتاب کچھ فائدہ مند نہ ہوگی۔ مجیب کا فرض۔ میں نے جو ابتدا میں یہ کہا ہے کہ اس نوشتہ میں اپنے سوال کا جواب علی الوجہ الکمال پاؤ گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تمہارے سوال کا مقصد اور اس کی غرض و غایت کو جان لیا ہے، اس لیے کہ مجیب کو جب تک سائل کے سوال کا مقصد اور اس کی غرض و غایت معلوم نہ ہوگی، اس وقت تک وہ اپنے جواب میں مسائل کی تسلی و تشفی کیسے کر سکتا ہے، کیونکہ مشکل درپیش آنے پر ہی سوال کیا جاتا ہے اور جواب میں اس مشکل کا حل پیش کیا جاتا ہے۔ اگر جواب میں اسی اشکال کو حل نہ کیا جائے تو ایسا جواب سائل کو کیا فائدہ پہنچائے گا، اور اشکال کا حل بغیر معرفت اشکال ناممکن ہوگا۔ اور میرا یہ کہنا کہ اپنے سوال کا جواب علی الوجہ الکمال پاؤ گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اجمالی سوال کے لیے اجمالی جواب ہوتا ہے اور جامع سوال کے لیے جامع جواب۔ لیکن جب سائل اپنے اجمالی سوال اور اس کے مراتب و درجات سے باخبر ہوتا ہے، یا یہ کہ مبتدی کے لیے تفصیل کی حاجت ہوتی ہے، تو مجیب کا فرض ہے کہ جواب میں اس کا پاس و لحاظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سعادت عطا فرمائے۔ چونکہ تمہاری غرض یہی تھی کہ میں تفصیل کے ساتھ طریقت کے حدود و اقسام بیان کروں جو ہر شخص کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں، خواہ وہ مبتدی ہو یا متوسط و اعلیٰ۔ اس لیے میں نے تفصیل کو اختیار کر کے سوال کے جواب میں یہ کتاب مرتب کی ہے۔ وباللہ التوفیق۔ استعانت و توفیق کی حقیقت۔ میں نے جو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ سے استعانت کرتا ہوں اور اس سے توفیق کی استدعا کرتا ہوں کہ وہ اس نوشتہ کو مکمل کرنے میں میری مدد فرمائے، تو اس سے میری مراد یہ ہے کہ بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے اور زیادہ سے زیادہ توفیق مرحمت فرماتا ہے۔ حقیقی توفیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ہر عمل میں بالفعل اپنی تائید فرمائے اور اس عمل پر اسے اجر و ثواب کا مستحق بنائے۔ توفیق کی صحت و درستگی پر کتاب و سنت اور اجماع امت شاہد و ناطق ہے۔ البتہ فرقہ و معتزلہ اور قدریہ نے اس کا انکار کیا ہے۔ یہ لوگ لفظ توفیق کو تمام معنی سے خالی کہتے ہیں، گویا وہ اس لفظ کو بے معنی اور محمل تصور کرتے ہیں۔ مشائخ طریقت کی ایک جماعت کہتی ہے کہ توفیق اس قدرت کا نام ہے جو بوقت استعمال نیکیوں پر حاصل ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے تو وہ حق تعالیٰ ہر حال میں اسے نیکیوں کی بیشتر توفیق و قوت عنایت فرماتا ہے جو اس سے قبل اسے حاصل نہ تھی۔ باوجود یکا عالم وجود میں بندے کا ہر حرکت و سکون اسی کے فعل و خلق سے واقع ہوتے ہیں۔ یہاں صرف اتنا سمجھنا چاہیے کہ بندہ جو خدا کی عطا کردہ قوت سے طاقت و نیکی بجا لاتا ہے، اس کو توفیق کہتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب اس مسئلہ کی تفصیل بیان کرنے کا موضوع نہیں ہے۔ یہ بتایا جا سکے کہ کون کون سی خاص حالت و قوت مراد ہے، لہٰذا اسی پر اتکافہ کر کے تمہارے سوال کے جواب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ قبل اس کے کہ میں جواب میں اپنا کلام و بیان شروع کروں، تمہارے سوال کو بائنہ نقل کر دوں اور اس سوال سے اپنی کتاب کی ابتدا کروں۔ وباللہ التوفیق۔ صورت سوال۔ حضرت ابو سعید غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوال کیا ہے کہ مجھے تحقیقی طور پر بیان فرمائیے کہ طریقت و تصوف اور ان کے مقامات کی کیفیت اور ان کے مذاہب و اقوال اور رموز و اشارات کیا کیا ہیں، اور یہ کہ اہل طریقت و تصوف اللہ تعالیٰ سے کس طرح محبت کرتے اور ان کے دلوں پر تجلیات ربانی کے اظہار کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور یہ کہ اس کی ماہیت کی کناہ کے ادراک سے عقلیں حجاب میں کیوں ہیں،
اور نفوس انسانیہ اس کی حقیقت سے کیوں منفرد ہیں اور صوفیاء کرام کی ارواح کو کس کی معرفت سے اور کیسے راحت و آرام ملتا ہے، نیز اس ضمن میں جن باتوں کا جاننا ضروری ہے وہ بھی بیان فرمائیے۔ الجواب باعون الملک الوہاب: اے طالب حق، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے زمانے میں خاص کر اس علاقے کے لوگ در حقیقت علم تاریکیت سے دور ہو کر ہوا و ہوش میں گرفتار ہو چکے ہیں، رضائے الہی سے کنارہ کش ہو کر علماء حق کے طریقے سے بھٹک چکے ہیں۔ آج جو لوگ طریقیت و تصوف کے مدعی نظر بھی آتے ہیں تو وہ در حقیقت اصل طریقیت کے برخلاف عمل کرتے اور طریقیت کو بدنام کرتے ہیں۔ ایسی استعداد و صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مقام تک رسائی حاصل ہو جائے جہاں تک اہل زمانہ کی دسترس نہیں ہے، اور اس مقام پر وہی حضرات فائز ہوئے ہیں جو خاصان بارگاہ حق ہیں، اور تمام آراء تمدنوں کی وہی مقصود و مراد رہی ہے، اور وہ اس کے حصول کی خاطر ہر چیز سے کنارہ کش رہے ہیں۔ جس طرح کہ اہل معرفت وجود حق کی معرفت میں ہمہ خاص و عام مخلوق سے بے نیاز رہے تھے، اس کے برعکس ان ظاہری مدعیان و تصوف نے صرف ظاہری عبارتوں پر اتکافہ کر رکھا ہے اور دل و جان سے حجاب کے خریدار بن کر اور تحقیق کی راہ چھوڑ کر اندھی تقلید کے کھوگر بن گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تحقیق نے بھی اپنا چہرہ ان مدعیان ظاہری سے چھپا لیا ہے، اور عوام اپنی موجودہ حالت میں مگن رہ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حق کو پہچان لیا ہے، اور خواص اسی میں خوش ہیں کہ ہمارے دل میں اس کی تمنا موجود ہے، اور ہمارے نفس میں اس کی احتیاج اور سینوں میں اس کی محبت پائی جاتی ہے۔ اپنے اپنے مشاغل میں منہمک رہتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ سب روایت الہی کے شوق میں ہے، اور دل میں جو اچھی خواہشات ابھرتی ہیں وہ محبت الہی کی تپش ہے۔ اسی طرح مدعیان و سلوک اپنے ادعا کے سبب کلیات و محروم ہو گئے ہیں۔ ارعاد تمدنوں نے ریاضت و مجاہدوں سے ہاتھ کھینچ لیا ہے اور اپنے فاسد خیالات کا نام مشاہدہ رکھ لیا ہے۔ حضور سیدنا سید داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے علم تصوف میں اس سے قبل بکثرت کتابیں لکھی ہیں، لیکن وہ سب کی سب ضائع ہو چکی ہیں، اور جھوٹے دعویٰ داروں نے ان کی بعض باتوں کو مخلوق خدا کا شکار کرنے کی خاطر چن لیا ہے، اور باقی سب کو گم کر کے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا ہے۔ چونکہ حادثوں کا ہمیشہ یہی شیوا رہا ہے، انہوں نے سرمایہ حسد و انکار کو ہی نعمت خداوندی جان رکھا ہے۔ چنانچہ ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے نقل تو کیا ہے مگر پڑھ نہ سکے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پڑھ تو لیا مگر معنی و مطالب سے بے بہرہ رہے۔ انہوں نے صرف لفظ و عبارات کو پسند کیا اور اسی کو لکھتے اور یاد کرتے رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم علم و تصوف و معرفت میں باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ یہ لوگ انتہائی بد نصیبی اور محرومی میں گرفتار رہے ہیں۔ اوقات کا یہ توافت اس بنا پر ہے کہ علم تصوف اور معرفت الہی کبریات احمر تانبے کو سونا بنانے والا سرخ اکسیر کی مانند ہے جو سب کو عزیز و مرغوب ہے۔ کبریات احمر یعنی سرخ گندھک جب مل جاتی ہے تو وہ کیمیا ہوتا ہے جس کی ایک چٹکی ککھ بہت سے تانبے کو خالص سونا بنا دیتی ہے۔ غرضیہ ہر شخص ایسی دوا کا خواہش مند ہوتا ہے جو اس کے درد کا درماں بن سکے، اس کے سوا اس کی کوئی اور خواہش نہیں ہوتی۔ اسی مفہوم میں ایک بزرگ کا شعر ہے۔ ترجمہ: ہر وہ شخص جس کے دل میں درد ہے وہی چاہتا ہے جو درد کے مواقف ہے۔ جس کی بیماری کی دوا کوئی حقیر ترین چیز ہو وہ مروارید و مرجان کی جستجو میں سرگرداں کیوں پھرے، اور جواہرات کی مجعون یا دعاء المسک بنانے کی کوشش کیوں کرے۔ علم تاریکیت و حقیقت تو اس سے کہیں زیادہ برتر ہے، اور کہہ و مہا کو یہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اسے قبل بکثرت جہال نے بھی مشائخ طریقیت کی علمی کتابوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا ہے۔ اسرار الہی کے خزانے ان کے ہاتھوں میں پڑے تو وہ چونکہ اس کی حقیقت سے بے بہرہ تھے، گویا کاللہ دوز جاہلوں اور ناپاک و کمینہ جلد سازوں کے مندنان کے ہاتھ لگ گیا۔ انہوں نے ٹوپیوں کے استر اور نواز کے شعروں کے دیوان اور فضول و لغو افسانوں اور کہانیوں کے مانند اسرار الہی کے خزانوں کے ساتھ سلوک کیا۔ بلا شبہ جب بادشاہ کا باز کسی بوڑھی عورت کے جھونپڑے پر اترے گا تو وہ اپنے بالوں پر ہی اکھڑوائے گا۔ اہل زمانہ کا شکوہ: اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے زمانہ میں پیدا فرمایا ہے کہ لوگوں نے اپنی خواہشات کا نام شرعیت،
حب جاہ کا نام عزت، تکبر کا نام علم اور ریاکاری کا نام تقوی رکھ لیا ہے، اور دل میں کینہ کو چھپانے کا نام حلم، مجادلہ کا نام مناظرہ، محاربہ و بے وقوفی کا نام عظمت، نفاق کا نام وفاق، آرزو و تمنا کا نام زہد، ہذیان طبع کا نام معارفت، نفسانیت کا نام محبت، الحاد کا نام فکر، انکار وجود کا نام سفوت، بے دینی و زندقہ کا نام فنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو ترک کرنے کا نام طریقیت رکھ لیا ہے، اور اہل دین کی آفتوں کو معاملہ کہنے لگے ہیں۔ اسی بنا پر ارباب معانی اور عارفان حقیقت نے ان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر رکھی ہے اور گوشہ خلوت میں رہنا پسند کر لیا ہے۔ ان جھوٹے مدعیان جہان کا ایسا غلبہ ہو گیا ہے کہ جس طرح خلافت راشدہ کے اختتام کے بعد اہل بیت اطہار و رضوان اللہ اجمعین پر آل مروان کا غلبہ ہو گیا تھا، اس حقیقت کا انکشاف شہنشاہ اہل حقائق برہان تحقیق و دقائق حضرت ابوبکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ترجمہ: ہم ایسے دور میں پھنس گئے جس میں نہ تو اسلام کے آداب ہیں اور نہ جہالت کے اخلاق ہیں اور نہ عام انسانی شرافت کے طور و طریق۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرب کے شاعر متنبی کا یہ شعر زمانہ حال کے لوگوں کی بالکل صحیح تصویر ہے۔ ترجمہ: اللہ سے دنیا داروں کی تمنا اونٹ سوار کی منزل ہے، تو جو بھی غم سے دور رہے وہی آخرت میں عذاب پانے والا ہے۔ دنیا مقام اسرار الہی ہے۔ اے طالب حق، اللہ تعالیٰ تمہیں قوت عطا فرمائے۔ خوب سمجھ لو کہ میں نے اس جہاں کو اسرار الہی کا محل اور کائنات عالم کو اس کا مقام اور اعیان ثابتہ کو لطائف و اسرار کی رہائش پایا ہے، جسے اللہ تعالیٰ کے اولیاء و محبین ہی خوب جانتے ہیں۔ یہ اغراض و جواہر، عناصر و اجرام اور تمام اجسام و طبعہ ان اسرار الہی کے حجابات ہیں۔ مقام توحید میں ان کا اثبات شرک ہے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس جہاں کو محل حجاب بنایا ہے تاکہ اپنے عالم میں ہر طبیعت حق تعالیٰ کے فرمان سے سکون و قرار حاصل کر سکے اور اپنے وجود کو اس کی توحید میں گم کر دے، چونکہ اس جہاں میں روحیں اپنے جسموں کے ساتھ ملحق ہو کر مقام و اخلاص سے ہٹ کر ایسی مغرور ہو گئی ہیں کہ ان کی عقلیں اسرار الہی کے ادراک سے عاجز اور وہ روحیں قرب حق سے مستعور و معجوب ہو گئی ہیں، جس کا انجام یہ ہوا کہ آدمی اپنی ہستی کے سبب غفلت کی تاریکی میں غرق ہو گیا اور مقام خصوصیت میں اپنی ہستی کے حجاب کے سبب عیبدار بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد میں اس حقیقت کا اظہار فرمایا ہے۔ ترجمہ: قسم ہے زمانہ کی، بلا شبہ انسان گھاٹے میں ہے۔ اور فرمایا ترجمہ: بے شک انسان ظالم و نادان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو تاریکی میں پیدا فرمایا، پھر اس پر روشنی ڈالی تو یہ حجاب میں اس جہاں میں اس کے لیے اختیار طبع بن گئی، کیونکہ اس نے اپنی طبیعت اور اپنی عقل سے اس میں تصرف کیا، حتیٰ کہ اس نے نہ صرف جہل و نادانی کو پسند کیا بلکہ ان حجابات کا وہ دل و جان سے خریدار و متوالا بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جمال کشف سے بے خبر اور اسرار الہی کی تحقیق سے بے پرواہ بن گیا، اور وہ عارضی مسکن میں خوش رہ کر اپنی فلاح و نجات سے غافل ہو گیا۔ اسی طرح وہ توحید باری سے بے علم، جمال حدیث سے بے خبر اور ذائقہ توحید سے ناآشنا ہو گیا ہے۔ روح و جسم کے تقرب سے مشاہدہ حق کی تحقیق سے محروم ہے اور دنیاوی حرص و طمع میں مبتلا ہو کر حق کی طرف رجوع و انابت سے بے بہرہ ہو گیا ہے، اور نفس حیوانی نے جو حیات حقیقی کے سوا ہے اس کے ناطقہ کو مجبور کر دیا، یہاں تک تمام حرکات و خواہشات نفس حیوانی کے تابع ہو کر رہ گئیں۔ پھر یہ حالت ہو گئی کہ سوائے کھانے پینے، سونے اور شہوانی خواہشات کی کسی چیز کا ہوش نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اولیاء کو ان تمام باتوں سے بچنے کا حکم فرمایا ہے۔ ارشاد ہے۔ ترجمہ:
اہل دنیا کو چھوڑ دو تاکہ وہ کھائیں، نفع اٹھائیں اور تمناؤں میں مگن رہیں، عنقریب پتہ چل جائے گا۔ اس لیے کہ ان کو خوبوں اور عادت و تانیت میں یہ ہے کہ ان پر اسرار الہی مخفی رہیں اور حق تعالیٰ کی توفیق و عنایت سے محروم رہ کر ہمیشہ ذلیل و خوار رہیں، یہاں تک کہ وہ اس نفس امارہ کے جو ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے مطیع و تابع ہو جائیں۔ یاد رکھو یہ بہت بڑا حجاب ہے اور یہی ہر برائی و شر کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: بے شک نفس ہر برائی کا زبردست حکم کرنے والا ہے۔ اس تمہیدی نصیحت کے بعد تمہارے سوال میں جو مقاصد ہیں ان کا بیان شروع کرتا ہوں۔ وہ مقامات و حجاب ہیں، ان کا بیان لطیفہ پرایا میں مرتب کرتا ہوں اور اہل علم و عرفان کی عبارتوں کو شرح کے ساتھ اور بقدر ضرورت اقوال مشائخ کو شامل کرتا ہوں، نیز عجب و غریب و حقائقوں کو بیان کر کے فہم مقاصد میں تمہاری مدد کرتا ہوں تاکہ تمہاری مقصد برآئی ہو جائے اور ظاہری علوم کے علماء کو بھی معلوم ہو جائے کہ طریقہ تصوف کی جڑ مضبوط اور اس کی شاخیں میوہ ہیں۔ وہ اس حقیقت سے روشناس ہو جائیں کہ طریقت کے تمام مشائخ صاحبان علم و معرفت تھے اور وہ اپنے مریدوں کو اس علم کے سیکھنے کا شوق دلاتے تھے اور اس پر قائم رہنے کا ذوق پیدا کرتے تھے۔ وہ کسی حالت میں لہو و لغو کا اعتبار نہ کرتے تھے، بھی یہ حضرات قدس کسی واہی تواہی میں نہیں پڑتے۔ بکثرت مشائخ طریقت اور علماء معرفت نے تصوف و طریقت میں کتابیں تصانیف فرمائیں اور اسرار ربانی کو دلیل و برہان کے ساتھ لطیف عبارتوں سے ثابت کیا ہے۔ وباللہ التوفیق۔